बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से स्पेशल। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी और आज मेरे साथ हैं अज़हर अली आफ़ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, आज सारी दुनिया जानती है कि ये अय्याम कौन से अय्याम हैं। बहुत ही मुतबर्रक और इस्लाम के लिए बहुत ही खुसूसी अय्याम हैं। बिल्कुल ऐसे। मुहर्रम का महीना गुज़रा और ये महीना सफ़र का है और हम सब जानते हैं कि मुहर्रम और सफ़र इबारत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी से। बिल्कुल ऐसे। और ऐसी कुर्बानी ना तारीख़ में पहले हुई और ना इसके बाद देखने में आएगी। बिल्कुल ऐसे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी ने न सिर्फ इस्लामी कदरों को बचा लिया, ज़िंदा रखा, बल्कि ये कहा जाता है और बजा तौर पर एतराफ़ किया जाता है कि इंसानी कदरों को बचाया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी ना होती तो जहाँ इस्लामी कदरें ना होती वहाँ इंसानी कदरें भी ना होती। और दरअसल ये दोनों एक ही पहलू हैं। जो इस्लामी कदरें हैं वही इंसानी कदरें हैं, जो इंसानी अक़दार हैं वही इस्लामी अक़दार हैं। तो आज का दिन एक बहुत अजीम हस्ती की कुर्बानी को इस हवाले से याद दिलाता है कि आज के दिन को चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। चेहलुम का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मखसूस है। आपने किसी और शख्सियत का नहीं सुना होगा, किसी और अजीम हस्ती और भी आइमा ताहिरीन हैं, खुलफा हैं, अम्बिया हैं, उनके यौम वफ़ात, यौम शहादत मनाई जाती है, लेकिन चेहलम के हवाले से ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। चेहलम इमाम, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों मखसूस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इस्लाम और इंसानियत के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो यही हम गुफ्तगू। जी, हमारे साथ जनाब मौलाना आगा शेख सखावत अली कुम्मी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के नामवर उलमा और खुतबा में से हैं, बल्कि मैं कहूँ कि अगर कोई फहरिस्त बनाई जाए हमारे खुतबा की तो जो अव्वलीन नाम आएंगे उनमें जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब का नाम आता है तकारीर के हवाले से, और फिर ख़ास तौर पर इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से तमाम मकातिब को आपस में जोड़ने और उन्हें इल्म अता करने के हवाले से आपका नाम बहुत नुमाया है। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं। आप भी एक निहायत गहरा मुताला रखने वाली शख्सियत हैं। इस्लामी मारिफ को बड़े खुलूस के साथ आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाते हैं और अहले इल्म शख्सियत हैं। आपको भी खुशामदीद। हमारे साथ फ़हार अब्बास मौजूद हैं, हमारे मुल्क के मारूफ मनकबत ख़ान, सोस ख़ान हैं, नात ख़ान हैं, इनसे हम कलाम सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो आगाज़ करें गुफ्तगू का। जी, जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। मैंने जो बहुत ही चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा किए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसाल और अदीमुन नज़ीर कुर्बानी के हवाले से, और फिर चेहलम जो एक ख़साइस में से है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन सुभान अल्लाह। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सबसे पहले इस रोज़ के मुनासबत से तमाम उम्मत इस्लामी की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ है। रोज़े अरबाईन सय्यदुश्शुहदा है। इंशाअल्लाह सिलसिले गुफ्तगू में इस पहलू को भी हम नुमायाँ करेंगे कि रोज़े अरबाईन और ख़ुद सय्यदुश्शुहदा की निस्बत जो अरबाईन या चेहलों में सय्यदुश्शुहदा है, इसकी अहमियत और इसमें क्या पैगाम मुज़मर है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और अहदीस नबविया में ख़ुद लफ्ज़ चहल, जी जी, 40वां या चेहलम या चिल्ला कशी भी उसी उन्वान से जो उरफ़ा में मुस्तामल लफ्ज़ है, इसकी बड़ी अहमियत है लफ्ज़ 40 की। जी, यानी चेहलम 40 से और हाँ, ये भी आप इंशाअल्लाह मुतवज्जे हैं कि चहल उसी फ़ारसी का लफ्ज़ है, चहल 40 को कहते हैं, तो चहलम की यानी निस्बत हो जाती है सय्यदुश्शुहदा की तरफ। और हमारे मुआशरे में ये लफ्ज़ आम भी है
جو بھی دنیا سے جاتے ہیں اس کے لیے ایک کم از کم تشیع اور اہل تسنن لیکن ایسا بھی ہے جیسے مرثیہ جی ادب کی ایک صنف ہے، لیکن اور اس کا مطلب ہے کسی کے بھی غم میں کچھ کہنا، لیکن جب صرف مرثیہ کہیں گے تو سوائے امام حسین علیہ السلام کے کہیں اور خیال نہیں جائے گا۔ یعنی آپ تو صرف چہلم کہیں گے، اگر میں کہوں گا میں ہمارے دوست کا کسی کا خدا نخواستہ چہلم ہے تو کلیئر ہے، لیکن اگر صرف چہلم کہیں گے تو عالم اسلام میں اس سے مراد امام چہلم امام۔ بالکل ایسا، یہ اپنی عمومیت سے نکل کے ایک خاص لفظ پا گیا ہے۔ جس طرح دیکھیں سید الشہداء حضرت حمزہ کا بھی لقب تھا، لیکن کربلا کے بعد یہ خاص ہو گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مجھے ایک اور لفظ یاد آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کچھ کہنا چاہیں، علمدار۔ علمدار سید الشہداء حضرت امام حضرت حمزہ بھی رہے، پھر خود حضرت علی علیہ السلام بھی رہے، لیکن آج جب علمدار کا لفظ آتا ہے تو حضرت عباس علمدار۔ جی اسی عنوان سے یعنی اربعین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثقافتی اور کلچر وائز یہ اب خاص ہو گیا ہے سید الشہداء کے ساتھ، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مسلمانان عالم میں اور بالاخص اہل تشیع میں ایک خاص اہتمام و انتظام ہے۔ اگرچہ تمام محبین حسین بھی اس حوالے سے اور اس کلچر کو جو عالمی حیثیت مل رہی ہے بہت خوبصورت انداز میں لوگ متوجہ ہیں، تو بات وہ اس حوالے سے صرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر سلسلہ گفتگو میں آگے بڑھیں گے تو اس حوالے سے ایک اشارہ ہو جائے گا جس کی طرف گیلانی صاحب بھی متوجہ ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی۔ مثلا یہی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 51 ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا، وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس میں بھی لفظ 40 آیا، یعنی 40 رات، یعنی یہ 40 قرآنی لفظ ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ تو اس عنوان سے، اور دوسرا یہ کہ خدا وعدہ کر رہا ہے اور علماء اعلام یہ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور اسی کے بعد ہی آپ پر نزول تورات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اس کا معنی ہے کہ 40 دن کو، اور اللہ نے یہ 40 رات کو ایک اہمیت دی، اور ان 40 رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالمین نے وہ اخلاص طلب کیا کہ جس کا نتیجہ پھر وہ نبوت موسوی اور وہ تورات کی شکل میں سامنے آیا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں بھی 40 کا لفظ آیا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ پہلے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور پھر 10 راتیں بڑھائی گئیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ یکم ذیقات سے 30 ذیقات یہ 30 راتیں تھیں، اور جو 10 دن بڑھائے گئے وہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود لفظ 40 چہلم چہل یہ مقدس لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں بھی اس کو ایک تقدس کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، اور احادیث میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا تو مزید انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من حافظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیہ من امر دینہم، کہ جو میری امت میں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں میرا کوئی امتی میری 40 احادیث کو یاد کرے، اور ان 40 احادیث کا مقصد یہ ہو کہ جس کے لوگ محتاج ہیں وہ یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے امر دین میں، بعث اللہ عز وجل یوم القیامہ فقیہا عالما، خداوند متعال قیامت کے دن جب اس کے محشور فرمائے گا، قبر سے اٹھائے گا تو اسے فقیہ اور عالم کے عنوان سے مطرح کرے گا۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، چہلم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت ہی مستند گفتگو ہوگی، میں چاہ رہا ہوں اب چہلم امام یعنی امام حسین علیہ السلام سے اسے ریلیٹ کر کے ہمیں بتائیے اور کچھ فضائل بھی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ قبلہ عبدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج کے اس انتہائی مقدس، محترم اور انتہائی اہمیت والے اس پروگرام میں شرکت کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ ہم سب کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے ذکر کے لیے چند لمحات نصیب ہو جائیں، بالکل، اور
امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ. جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، برادر امام حسن مجتبیٰ، نور نظر امام الاولیاء علی مرتضیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام. آپ کا یہ چہلم شریف کا پروگرام ہے. امام علی مقام کے چہلم کی حیثیت کیا ہے، تو میں اس حوالے سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ کائنات نسبتوں کے گرد گھومتی ہے. واہ بہت. کسی بھی چیز کی اہمیت کو دیکھیں نا تو اس کی نسبت کی وجہ سے شے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ مکان سارے کے سارے مکان ہی ہیں، لیکن جس مکان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کے لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اس نسبت کی وجہ سے مکان صاحب عزت ہو گیا. اب اسی طرح زمانے سارے کے سارے زمانے ہی ہیں، لیکن رسالت مآب نے فرمایا خیر القرون کرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اب کیا اس زمانے میں منٹ یا گھنٹے زیادہ تھے یا سیکنڈ زیادہ تھے؟ کہا نہیں، کرنی نسبت رسالت مآب سے ہو گئی تو بس اہمیت. سب کی چہلم ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت امام علی مقام سے ہو جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کا سوار ہے، بس پھر آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس کی اہمیت اتنی ہو کہ فرض نماز کو میں سجدے کو جس کی خاطر طویل کر دیا جائے، اس شخصیت کی اہمیت کتنی ہے. جس کے لیے خطبوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک فرما دیں، اس کی کیا اہمیت ہوگی. اس سے پھر جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کو پھر دوسروں کے ترازو پہ تولا نہیں جاتا، اس کو پھر اسی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. امام علی مقام بے مثال، ان کا چہلم بھی بے مثال. یہاں امام شارانی نے المنن کے اندر ایک بات لکھی ہے، نے کہا یہاں تیسری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. ایک بات حضرت مولا علی قاری نے ایک بات میں رسول اللہ کی نسبتوں کے حوالے سے لکھی ہے کہ جہاں ایک بات چلی کہ حضور کے بعد کس کا مقام کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے یہ روایت کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب کا نام لیا، علی کا نام نہیں لیا. مولا علی کا آپ نے نام نہیں لیا، سب کے نام لیے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَهُوَ خَصٌّ مِّنْهُمْ. کہا یہ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، علی اہل بیت سے ہیں، وہ ان سب سے خاص ہیں. خاصوں سے تو جس چیز کو خاصوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی خاص ہو جاتی ہے. اسی طرح امام شارانی فرماتے ہیں فَلَا تَعْدِلْ بِأَهْلِ الْبَيْتِ خَلْقًا. اہل بیت کے ساتھ لوگوں کو قیاس مت کیا کرو. فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السِّيَادَةِ. کہا کیوں؟ کہا اہل بیت جو ہیں وہ اہل سیادت ہیں. کہا کیوں؟ قیاس کیوں نہ کرو؟ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ وَحُبُّهُمْ حَقِيقِيٌّ عِبَادَةٌ. کہا قیاس کیوں نہ کرو؟ کہا زمانے میں کوئی ایسا ہے بھائی کہ جس کوئی افراد میں سے، عام لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو، کسی امت کے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس سے محبت کرنا عبادت ہو، جس سے بغض خسارہ ہو اور یقینی خسارہ ہو. کہا کائنات میں کوئی ایسا نہیں. کہا یہ وہ گھر ہے. فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ. ان کا بغض خسارہ ہے. کہا کتنا خسارہ ہے؟ کہا اس سے بڑا خسارہ ہی کوئی نہیں ہے. اَلَا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کَافِرًا.
कुफ्र की मौत मरता है वो बंदा जो इनसे बुग़्ज़ रखता है। ज़माने को इसकी खबर ही नहीं होती और क्या से क्या लोग करते हैं। हज़रत नसीर मिल्लत की मुझे बात याद है कि नसीरुद्दीन शाह साहब से किसी ने पूछा कि इनसे निस्बत की चीज़ की अहमियत क्या होगी, हम क्या कह सकते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप ये बताएं कि सैयद में और आम बंदे में फ़र्क क्या होता है। हज़रत नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा इंज न पूछना सैयद में और आम बंदे में, इंज पूछना तेंडे ते मेंडे फ़र्क के तो उन्होंने फिर अपनी ज़ुबान उन्होंने फ़ौरन शेर पाया। उन्होंने कहा फ़र्क ये है मुनकिर तेरे नाने का काफिर नहीं होता और मुनकिर मेरे नाने का मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा ये वो है जिनका इनकार काफिर कर देता है, बंदे को ईमान से खारिज कर देता है, यानी जिससे बड़ी कोई दौलत नहीं उससे बंदा मारूम रह जाए। तो इसलिए इनसे जिस चीज़ को निस्बत हो जाए वो शय इतनी अहमियत वाली होती है उसे दूसरों के तराजू पे नहीं तोला जा सकता। बेशक मेरा ख्याल है कि अब एक कलाम अगर हम सुन लें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त चहलों में इमाम के जुलूस आए अज़ा मजालिस महफ़िल गुफ्तगुएँ हो रही हैं और यहाँ पर भी एक फ़ज़ा चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बन जाए। क़ब्र मादर पे ज़ैना पुकारी लुट के आई है बेटी तुम्हारी। क़ब्र मादर पे ज़ैना पुकारी लुट के आई है बेटी तुम्हारी। एक अजब शान की है सवारी लुट के आई है बेटी तुम्हारी। अम्मा हम करबला के मुसाफिर लौट आए मदीने में आखिर। हम करबला के मुसाफिर लौट आए मदीने में आखिर। अपनी हालत बताने से कासिर लुट के आई है बेटी तुम्हारी। अम्मा भाई को सजदे में मारा कितना दिल सोज था वो नजारा। अम्मा भाई को सजदे में मारा कितना दिल सोज था वो नजारा। भाई का जिस्म था पारा पारा लुट के आई है बेटी तुम्हारी। अम्मा ऊँटों की नंगी कमर पर हम फिरे शहर दर पर। अम्मा ऊँटों की नंगी कमर पर हम फिरे शहर दर पर। अम्मा सर पर नाती को ये चादर लुट के आई है बेटी तुम्हारी। अम्मा कूफे की शहज़ादियों को कैद रखा नबीज़ादियों को। अम्मा कूफे की शहज़ादियों को कैद
रखा नबी ज़ादियों को, क्या कहूँ अपनी बर्बादियों को। लुट के आई है बेटी तुम्हारी, हाय था क्या क़यामत का मंज़र, बाल खोले थी खातूने महशर। हाय था क्या क़यामत का मंज़र, बाल खोले थी खातूने महशर। कुर्ता देते थे सलमान बूज़र, लुट के आई। वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच फेयर स्पेशल। आज यकीन इंतहाई अहम दिन और अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जी आबिद साहब। जी, चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम, और जैसा कि अभी जिक्र हो रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में करोड़ों लोग चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मना रहे हैं। और जैसे कि गुज़िश्ता बरसों में हमने देखा कि ख़ुद करबला में जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़, वो बताती हैं कि 3 से 5 करोड़ लोग, और 3 करोड़ तो मिनिमम बताए जाते हैं कि 3 करोड़ लोग जमा होते हैं। ये उनके अलावा हैं जो पूरे करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जमा होते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन है ये। जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुमी साहब, मौलाना सैयद मिसबाउल हसन गिलानी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में चेहलम इमाम के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जनाब मौलाना, अब हम चाह रहे हैं कि कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल, क्योंकि ज़ाहिर है चेहलम इमाम का है, इमाम की कुर्बानी ने इस्लाम बचाया है, इंसानियत बचाई है, रसूल अल्लाह की तालीमात बचाई हैं। तो ख़ुद इमाम हुसैन की अपनी पर्सनैलिटी कितनी टॉवरिंग थी, कितनी बुलंद थी, कितनी अज़मत थी, उसमें वो भी हम सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि उन्वान अरबाईन हुसैनी है, अगर सैयदुश्शुहदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो 2 हिस्सों में तकसीम होती है। मैं अमूमन ये अर्ज़ करता हूँ कि एक ये सवाल है कि हुसैन कौन है, दूसरा सवाल है हुसैन क्या है। हुसैन कौन है, उस वक्त सैयदुश्शुहदा को उन निस्बतों में देखना चाहिए जो आपको इस कायनात में आने के बाद मिली है, बिल्कुल, या आने से पहले आपको अता हो गई। सही। यानी आप जब माँ बाप हैं इंसान के, तो औलाद के लिए माँ बाप पहले हैं। इसी तरह उसका ख़ानदानी पस मंज़र, जिस ख़ानदान में बच्चा आता है वो पस मंज़र तो पहले मौजूद होता है, इसीलिए उसे उस निस्बत के साथ मंसूब किया जाता है। सैयदुश्शुहदा कायनात आलम की वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्हें वालिदैन की शक्ल में देखा जाए, निस्बतों में देखा जाए तो वालिदा सैयदतुन्निसाइल आलमीन, वालिद सैयदुल वसीयीन है, नफ्स रसूल हैं, मन कुन तो मौला फ़हाद अली मौला के मिसदाक हैं, बेशक या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, बेशक। तो अगर आप उन निस्बतों में जाएँ तो मौला कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब वो एक वालिद होने के उन्वान से भी सैयदुश्शुहदा के लिए बाइस फ़ख्र है, वालिदा बाइस फ़ख्र हैं। और अगर आपके जद की तरफ चले जाएँ तो कायनात आलम का कौन सा मुसलमान है जो कलमा गो हो और इस निस्बत का इनकार कर सके और इस निस्बतों की अज़मतों को दर्क ना करे। और अगर आपके बरादर मोहतरम की तरफ जाएँ तो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत, उस निस्बत को पाया है कि सरदार जवानाने जन्नत, और उससे एक निस्बत है बरादर होने की। तो गोया कहा जा सकता है कि सैयदुश्शुहदा इन निस्बतों में भी कायनात आलम में वो खुशकिस्मत हस्ती हैं कि जो आने से पहले ऐसी हस्तियों से निस्बत रखते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करने की जसारत करूँगा कि किसी इंसान की ये ज़ाहरी निस्बतें उसे फ़ायदा तब देती हैं जब ख़ुद उसके अंदर भी कमालात मौजूद हों। वाह वाह, बहुत। यानी यूँ कहा जाए
کہ نسب کی جو فضیلتیں ہیں وہ تب انسان کے لیے کارآمد ہوتی ہیں جب اس کا حسب بھی بلند ہو جائے۔ کیا بات۔ سید الشہداء کی حسب کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے، فضائل و مناقب کے حوالے سے جو آپ کی ذات گرامی میں موجود ہیں، جی اگر ہم ان کی طرف نظر کریں تو یعنی جس سوال کا جواب کہ حسین کیا ہیں، تو اس سوال کا جواب علماء اسلام کی الفاظ میں اگر دیا جائے تو سید الشہداء کی فضائل و مناقب کی دو جہتیں بنیں گی۔ ایک جہت وہ ہے جس میں آپ پنجتن پاک میں شامل ہیں، یعنی اگر قرآن مجید فرقان حمید میں چند آیات کی طرف ہم نگاہ کریں، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ مباہلہ ہے، آیہ سورہ دہر کی آیات ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ چار ایسی سید الشہداء کے فضائل و مناقب یا آپ کی کمالات کو بیان کر رہی ہیں یہ چار آیات کہ سید الشہداء ان چار آیات میں پنجتن پاک کی وہ پانچویں ہستی ہیں جن کے بغیر پانچ کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پنجتن پاک کے فضائل و مناقب میں وہ آیات کہ جن کے ضمن میں روایات کی وجہ سے نص ثابت ہے، نص یعنی ان میں ان پانچ ہستیوں کی تخصیص ثابت ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ، یہاں پروردگار ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس پاکیزگی اور طہارت کے اعلان کی عظمت کو، بلندی کو، رفعت کو درک کرنا چاہتا ہے یا انسان احساس کرنا چاہتا ہے تو میں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ پروردگار عالمین نے انکم کہا، لیذھب انکم، کہ تم سے، یہ کم سے خطاب گیلانی صاحب جانتے ہیں یہ مخاطب ہے کہ تم پانچوں سے میں نے رجس کو دور رکھا۔ تو ان پانچ ہستیوں میں سید الانبیاء شامل ہیں، بلکہ اولین ہستی وہی ہے۔ یہ بھی حکمت خدا تھی کہ آیہ تطہیر میں لفظ اہل البیت آیا لیکن سرکار نے خود اپنے آپ کو شامل فرمایا تاکہ قیامت تک یہ پیغام دنیا کو ملے کہ جس جہت سے اور جس بلندی، طہارت کی بلندی پہ مصطفیٰ فائز ہیں اسی پہ سید الشہداء فائز ہیں۔ اور اس قربت میں اور اس باطنی طہارت میں اللہ نے سرکار دو عالم کی اس نسل کو آپ کے ساتھ شامل کر کے دنیا کو بتایا، یہ سمجھایا کہ حسین ابن علی کی پاکیزگی اور طہارت کو اگر تم نے درک کرنا ہے تو سرکار دو عالم تمہارے لیے وہ کسوٹی، وہ ترازو ہیں جس اور وہ آئینہ ہے جس میں حسین نظر آتے ہیں، حسین نظر آتے ہیں۔ شاید اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہو جائے حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین منی، حسین ابن علی کی کا نسب کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھو میں کیا ہوں تو مجھ سے جسے نسبت ہو جائے وہ کیا ہوگا۔ وَأَنَا مِنْ حسین میں بتایا کہ اگر حسین کا حسب دیکھنا ہے، حسین کے مناقب اور فضائل کو سمجھنا ہے تو میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بقول حسین و منی وَأَنَا مِنْ حسین کا ایک معنی وہ فرماتے ہیں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں حسین و منی یعنی 3 شعبان سے لے کر یعنی ولادت امام حسین علیہ السلام 4 ہجری سے لے کر وہ فرماتے ہیں 61 ہجری تک سرکار دو عالم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، یعنی 61 ہجری تک جسے حسین کو پہچاننا ہو وہ دیکھیں یہ کس کا نواسا ہے، اس کی کس سے نسبت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 61 ہجری سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں، یعنی اگر کسی نے مجھے پہچاننا ہے تو وہ دیکھے حسین نے کربلا میں کیا کیا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ایک مصری عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اہل سنت عالم دین کا، میں نے یہ اہل سنت صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت میں محبین حسین کہاں تک پہنچ گئے کہ میں نے کسی شیعہ کی زبان سے یہ جملہ معذرت کے ساتھ نہیں سن سکا، اتنا بلند جملہ۔ وہ کہتے ہیں یہ دین، یہ جو ہمارے پاس اسلام ہے یہ محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے، یعنی یہ اپنے وجود میں آنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے اور یہ اپنے باقی رہنے میں حسین کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، فضائل حسین کا سلسلہ جاری ہے، چہلم امام کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں اس سلسلے کو آپ تک بھی پہنچاؤں اور کچھ فضائل حسین کی باتیں آپ سے بھی سنیں۔ قمی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں امام علی مقام کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کیا. بے شک تو بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. دل چاہتا ہے ان کی گفتگو سنتے رہیں. جی جی اور بہت سی چیزیں ذہن میں بھی آتی ہیں. بہرحال ہمارے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی عظمت کو کس طرح کوئی بیان کرے. حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک جو شعر ہے وہ کہتے ہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. واہ واہ واہ. کھلتا نہیں کہ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. واہ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے. امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ جملہ پیش فرما رہے تھے کہ ایک تو آیا تطہیر، کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حسین آیا تطہیر میں شامل ہیں. یہاں امام راضی کی مجھے بات یاد ہے. امام راضی علیہ الرحمہ کی ایک تفسیر اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، اور چلیں آپ کی وساطت سے ایک امت تک یہ بات پہنچ جائے اور لوگ اس کو امام راضی کی تفسیر کبیر میں تلاش کرتے ہیں. یہ تفسیر کبیر نہیں، امام راضی کی کتاب ہے عجائب القرآن. واہ واہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آل بیت رسول 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں. واہ مساوی ہیں. جی مساوی کے لفظ ذکر کیے ہیں انہوں نے کہ حضور کے مساوی ہیں. ان میں سے ایک آیہ تطہیر میں واہ. جس طرح رسول اللہ کی تطہیر کو اللہ نے بیان کیا، آل محمد کی تطہیر کو اللہ نے بیان کیا، اس میں آل رسول مساوی ہیں. تو اولاد رسول اہل بیت رسول میں ان 5 تن پاک میں امام حسین ہیں. یعنی طہارت میں امام راضی یہ کہتے ہیں کہ حسین رسالت کے مساوی. واہ. اب واہ. آئے تطہیر کو دیکھیں تو بڑا لطف ہی آ جاتا ہے. یہاں 2 پہلو ہیں آئے تطہیر کے جو ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو آئے تطہیر ہی کہا جاتا ہے، بے شک. لیکن جس سے آیت شروع ہوتی ہے وہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. انما یرید اللہ، واہ. اللہ کا ارادہ یہی ہے. یہاں اس پہ میں عرض اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کے پروگرام میں ہی شاید میں اس پہ کھل کے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں یہ ہے کہ اللہ نے کہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ سب سے پہلے کیا لِيُذْغِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. یہاں قبلہ کمی صاحب عَنْكُمُ الرِّجْسَ پہلے ارادہ طہارت کا نہیں ہے. ارادہ یُذْغِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ تاکہ وہ تم سے رجس کو دور کرے. یہاں ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں فلاں ذکر آل محمد کیوں نہیں کرتا، فلاں حسین پاک کا ذکر کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا. اب وہ کیوں نہیں کرتا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. اللہ نے کہہ دیا جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے. رجس آل محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتا. جب رجس ان سے دور ہے اس کا مطلب ہے طہارت والا ان کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا، نجاست والا ان کے ذکر کے قریب آ نہیں سکتا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. اب اس کے لیے کسی کے وہ جو بھی ہے، اب اس پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ہمیں نہیں، صرف قرآن کا اس آیت کو پیش نظر رکھ کے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. جو علی سے جلے وہ رجس ہے، جو حسن سے جلے وہ رجس ہے، جو حسین سے جلے وہ رجس ہے، جو زہرا سے جلے وہ رجس ہے. اس کے رجس ہونے کو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن نے پہلے یہ کہا رجس کو دور کیا. اب جس طرح دیکھیں نا کیسا خوبصورت یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا، قرآن لا الہ الا اللہ پہلے کہا معبودیت نہیں، کوئی معبود نہیں، پھر کہا الا اللہ سوائے اللہ. وہ اس کے معبود ہونے کا اقرار پہلے ہے. اب جو باطل ہیں ان کا انکار پہلے ہے. کہا یہاں بھی لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہا رجس کا دور ہونا پہلے ہے، ان کی طہارت بعد کی بات ہے. ان کی طہارت کے لیے اس پہ کسی نے کہا تھا
खूबसूरत शेर कहा था, दिले नजस में समाती नहीं है हुब्बे अली। हाय हाय, वाह ये वाह शय बड़ी ही नफासत पसंद होती है। वाह वाह, इनके लिए पहले तारत की ज़रूरत होती है। वाह। कहा युतहिरकुम तत्हीरा। अब यहाँ भी अजीब कुरान ने पैराया बयान किया, क्या इमाम हुसैन की अज़मतें हैं। आहा, लियुज़िबान कुमुर रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा। अच्छा, यहाँ बाब तफ़ील को इस्तेमाल किया। कुरान ने इनके लिए अनोखी अनोखी अनोखे लोगों की शानें अनोखी, इनके लिए उसलूब अनोखे, इनके लिए अंदाज अनोखे, हाय, इनकी अजमतें अनोखी हैं। बिल्कुल युत्ता के रकम आम ये बाब सुलासी मुजर्रद से नहीं, तफील से। और तफील का एक खासा ये होता है, इसमें दुगना माना पाया जाता है, दुगना माना पाया जाता है। कहा ओ आले मोहम्मद, तुम्हारी निस्बत इतनी कमाल की है कि तुम्हारी तहारतें भी दुगनी हैं। वाह, इन जैसी तुम्हारी बाकी लोग इनकी तहारत अलग है। कहा युताहिरा कुम, अब युताहिरा में किसने, युरीदुल्लाह, वो ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है। अब ये देखें हुसैन कितना पाकीज़ा है। कहा किसने, कहा इनकी पाकीज़गी को उस हिसाब से देखा जाएगा कि पाक किसने किया। हाय हाय, वाह जितनी उसके पाक करने की कुव्वत है, हाँ। इतनी इनकी पाकीज़गी है। सारे ज़माने में देखें, ना रब की कुव्वत जैसी किसी की कुव्वत, ना हुसैन की तारत जैसी ज़माने में बहुत किसी की वाह तारत। वाह वाह। हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन क्या खूबसूरत यकीनन, आपने यकीनन। तारीफ बयान की और जुमले अदा बिल्कुल, फरमाए और बिल्कुल। तफसीर जी माशाअल्लाह। जी, ये ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल। आज चेहरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप साहब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। कमाल की गुफ्तगू में बिल्कुल, कराम कोई कर शक रहे नहीं, हैं। no अब doubt। शख्सियत भी कमाल की है बेशक, इमाम बेशक। हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिनकी मिदहत वो बयान फरमा रही है शख्सियत जो वजह तख्लीक कायनात है, रसूल अल्लाह। फिर आपकी अजीम कुर्बानी, और फिर अजीम कुर्बानी के साथ आपकी खसूसियत के चेहलुम सिर्फ चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है, अगर सिर्फ लफ्ज़ चेहलुम हो। और फिर इमाम हुसैन की तारीफ़ और उनकी मिदत कुरान की ज़बानी और कुरान की भी तफासिर अपने उरूज पर दोनों उलमा। मैं वक्फे से कबल बहुत ही रवां और बहुत ही अज़मत के साथ आए तथीर के हवाले से मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कोई जवाब नहीं उस गुफ्तगू का। आप वो, मैंने आपको रोका था क्योंकि वक्फा हमें लेना था, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए आए तथीर के हवाले जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब उनकी तहारत कितनी है कि अब वो इस हिसाब से देखा जाता है कि अब तहारत एक फ़ेल है, और ये इरादा जो है, कुमी साहब कह रहे थे कि ये तकवीनी में से है, तो ये जो अल्लाह ताला की सिफ़ात सबूतियाँ हैं अक़ायद में, उनमें से है। इरादा, कुदरत, समा, बसर, ये उनमें से सिफ़ात सबूतिया में से है। तो अब ये, लेकिन रब का इरादा, यहाँ ये गलत फहमी होती है कि जो माना ये किया जाता है कि ब्लक इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह आज का इरादा ये है कि कर दे। अब ये भी बात यह है कि कुरान मजीद की तफसीर भी वो लोग करने बैठ गए हैं कि जिनको कुरान मजीद अल्लाह ताला ही अपने फजल से मुआफ़ फरमाए, जिनका साहिब कुरान से ताल्लुक़ ही नहीं। जबकि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि अलियुम मअल कुरान वल कुरान माली, कुरान अली के बगैर नहीं समझा जा सकता। हाय 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 हाय। अच्छा, ये भी आपने इस हदीस का बामुहावरा तर्जुमा किया है, यानी मानी के हवाले से भी कुरान अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। मतलब ये है कि मौला अली को माने बगैर, उनकी मिदहत किए बगैर, उनकी मार्फत के बगैर कुरान नहीं आ सकता। वाह वाह। वो अकबर का एक शेर है कि सिखा रही है
کہ ترتیب حسن طب سلیم. آہا. جہاں تک بات ہے نا قرآن علم کی چیز ہے. اب علم میں آپ دیکھیں نا تا عین لام یا میم. اب تعلیم یہ تعلیم میں سے تا اور آخر میں میم درمیان میں عین لام یا. اکبر نے کہا تھا سکھا رہی ہے یہ ترتیب حسن طب سلیم. علی کی تم میں جگہ ہو نہ ہو تو یہ تعلیم. علی کی تم میں جگہ اگر نہ ہو نہیں تعلیم. تو کہا اب تا شروع میں تعلیم میں آخر میں میم رہ جاتا ہے. تم درمیان میں عین لام یا. علی ہے تو تم ہو. تعلیم بغیر علی کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ وہ لوگ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جن کا قرآن سے کوئی علی سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو کیسے اب یہاں دیکھیں نا ارادہ بڑی ارادہ الہی یہ گہری بات کر دی. اب ارادہ الہی دیکھیں نا ارادہ الہی کیا وہ ہمارے ارادے کی طرح یہ معنی کرنا کہ وہ پاک کرے یہ مضارع والا معنی یہاں نہیں ہوگا حضرت. کیوں؟ اب ارادہ الہی کو وہ رب کی ذات کے حساب سے دیکھا جائے گا. قرآن کہتا ہے اس کا ارادہ کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا ارادہ ہی تو کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہے. بس اس کا ارادہ ہو گیا. اب مانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ازل سے اللہ نے ہر رجس کو آل محمد سے دور کر دیا اور ازل سے انہیں اللہ نے پاک کر دیا. واہ سبحان اللہ. یہ اس گفتگو کے بعد اس سے قبل کے جائیں مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب کے پاس آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک کلام کم. جی فہر عباس ہمیں چہلم امام کی مناسبت سے ایک کلام سنائیں. جی ضرور. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. واہ. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. سب خدا کا خدا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر. جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر. کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. آندھیاں سے خوف کھاتی ہیں. آندھیاں سے خوف کھاتی ہیں. ایسا روشن دیا حسین کا ہے. بہت پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. بچ کے جائے گا تو کہاں ہے یزید. بچ کے جائے گا تو کہاں ہے یزید. اب تجھے سامنا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. بشر کیا یہ انبیاء بولے. ہے بشر کیا یہ انبیاء بولے. ہم کو بس آسرا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا
حسین کا ہے، لے کے پر فطرت سے حزین بولے، لے کے پر فطرت سے حزین بولے، مرتبہ یہ دیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، سب خدا کا خدا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی کی جانب بڑھاتے ہیں۔ جناب مولانا، ایک تو جو فضائل رسول اللہ نے اور خود قرآن پاک نے امام حسین علیہ السلام کے بیان فرمائے، اور پھر دوسری جہت کہہ لیجئے یا دوسرا سرا کہہ لیجئے کہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اس کی بنا پہ جو دنیا میں مرتبہ امام حسین کو ملا، دنیا سے مراد کہ دنیا والوں نے جیسے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، آج جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کروڑوں لوگ روڈز پر ہیں، امام بارگاہوں میں ہیں، مساجد میں ہیں، مجالس، محافل، جلوس، سبیلیں، ذکر کی محفلیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بننے اس لیے جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں حسین حسین ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، کسی کے عمل کے اخلاص کی ایک دلیل کہ وہ عمل کتنا خالص تھا، آپ اس کو موقع، محل اور اس میں دیکھتے ہیں۔ گیلانی صاحب نے جس طرح کا آیت تطہیر میں، تو یہ پہلو بھی آیت تطہیر کا ہی حصہ ہو جائے گا کہ لِیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ۔ یہاں پر جو اب اتنے پہلو ہیں کہ اس کے آپ جانتے ہیں کہ میرا تو پورا خمسہ اس پر موجود ہے، آیت تطہیر پر۔ گیلانی صاحب نے بہت الف لام جو اس پر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ خود الف لام اسی طرح ہی ہے، میں عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکل زبان نہیں، کہ الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہتے ہیں تمام حمد، تو یہ تمام ترجمہ کس کا ہے؟ علماء فرماتے ہیں الف لام کا، تو الرجس ہے، یعنی ہر قسم کا رجس تم سے اللہ نے دور رکھا ہے، نہ کرے گا، رکھے گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ آل محمد سے اللہ نے رجس کو دفع کیا ہے، رفع نہیں کیا۔ رفع وہاں ہوتا ہے ریف عین، جہاں چیز موجود ہو اور اسے اٹھا لیا جائے، اور دفع وہاں ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں، ایک ایسا حصار کھینچ دیا جائے کہ وہ قریب ہی نہ آنے پائے۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ چھت ہے اور باہر صحن ہے، اگر بارش ہو رہی ہو تو دونوں جگہ کیفیت الگ الگ ہوگی، صورتحال نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ جو بارش اس چھت پر برسے گی وہ اندر نہیں آئے گی، اور جو صحن میں برسے گی وہ باران اس زمین پر گرے گی۔ تو یہ چھت جو ہے اس بارش کو دفع کر رہی ہے، یعنی اندر آنے ہی نہیں دے رہی، اور باہر چونکہ وہ ہے نہیں، وہاں آپ اگر بارش کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں آپ ٹھہرا ہوا ہے تو اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ان کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، اور عظمت مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ نظریہ بھی رکھیں کہ نعوذ باللہ کسی قسم کی نجاست تھی، اور بقول علامہ نکن کے کہ یہاں تو بالکل ترجمہ وہ کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ایک سرکار کی ذات بھی ہے، اور آیت تطہیر کا نزول بھی 10 ہجری میں ہے، تو سرکار تو پورا دین پہنچا چکے، اور اگر کوئی ترجمہ کرے کہ کرے اور آئندہ کرے گا تو اس میں سرکار بھی شامل ہیں، تو نعوذ باللہ وہ تو اپنے ایمان کی ہی خیر منائے اگر یہ ترجمہ قائل ہو جائے۔ اور ایک خوبصورت جملہ آغا نے جو فرمایا گیلانی صاحب نے کہ فلاں ذکر نہیں کرتے، تو یہ خود دلیل ہے کہ رجس ان سے دور ہے۔ تو آغا ہمارے مولانا اظہر حسن زیادی صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو رجس ہے ان سے دور ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ان سے دور ہے وہ رجس ہے۔ وہ فرماتے تھے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے دونوں معنی میں، جو رجس ہے وہ بھی دور کر دیا گیا، اور جس میں رجس ہوگا وہ ان کے نزدیک آئے گا ہی نہیں، اس کے دل میں محبت نہیں آئے گی۔
اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی بلندی کو پیش نظر ہی میں ان آیات کو صرف فضائل و مناقب کی حدیث آیات نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں پروردگار عالمین علیم بالذات ہے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل کچھ نہیں ہے. وہ تو پروردگار عالمین کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری نسبت سے ہوتا ہے کہ آنے والا زمان جو ہے گزشتہ زمانے کی نسبت دو ہو جاتے ہیں. تو پروردگار جب ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس طہارت کے اعلان میں، پاکیزگی کے اعلان میں، رفت اور بلندی بیان جو ہو رہی ہے، اس کا مقصود و منظور یہ ہے کہ 5 سال میں سید الشہداء مخاطب آیت تطہیر بنائے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ بتایا جائے کہ سید الشہداء کی قربانی کی بنیاد یہی باطنی طہارت ہے. سید الشہداء ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسی سوسائٹی میں اب موجود ہیں جس سوسائٹی میں مقصد بعثت سرکار دو عالم کو نابود کیا جا رہا ہے، مقصد بعثت کو نابود کیا جا رہا ہے. اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں اہل بیت عصمت و طہارت، اور ان میں پھر سید الشہداء کی ذات وہ ہے جو محافظ مقصد بعثت سید الانبیاء ہے. لہٰذا سید الشہداء نے جو قربانی دی یہ ایک معنی میں رسالت مآب کی قربانی ہے، اور یہ ایک معنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے. گیلانی صاحب بھی متوجہ ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی سر الشہادتین رکھا. سر الشہادتین کا معنی ہے 2 شہادتوں کا راز. اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں شہادت ایک درجہ ہے، مرتبہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. شہادت اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا. اللہ نے صاحبان انعام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین اور نبیین. تو شہداء شہادت خود ایک درجہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز کہ اگر شہادت کو ہم نے درجہ قبول کر لیا ہے اور قرآنی نقطہ نظر سے، تو کہتے ہیں سرکار دو عالم من جمیع الجہات انبیاء پہ برتری رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں وہ من جمیع الجہات کا مصداق یعنی تمام جہاد سے تبھی ہوں گے جب شہادت کا درجہ بھی انہیں حاصل ہو. تو فرماتے ہیں ظاہری ذرائع میں تو انہیں شہادت کا وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا، لیکن کہتے ہیں کیا یہ درجہ اللہ نے ان سے ختم کر دیا یا ان کی ذات میں نہیں رکھا؟ کہتے ہیں رکھا ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں 2 شہزادے جو عطا کیے حسنین کریمین، فرماتے ہیں ان دونوں کی شہادت ظاہر میں شہزادوں کی شہادت ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل. آج کا پروگرام لیکن انتہائی اہم بات ہو رہی ہے 6 امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سلسلے کو ہم عابد صاحب آگے بڑھاتے ہیں. مہمانوں کا تعارف بھی ایک دفعہ کروا دیجیے. جی جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب ہمارے ملک کے نامور عالم دین، نامور خطیب اور نقیب اتحاد بین المسلمین، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب بھی بہت مقتدر مستند عالم دین، اور فہر عباس، ان کی خوبصورت آواز تو آپ نے سنی لی. کیونکہ چہلم کے حوالے سے گفتگو ہے، دونوں علماء نے باکمال گفتگو امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے سنی. اب ہم چاہیں گے کہ کچھ خاص چہلم کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، لیکن بات کچھ آیت تطہیر اور اس حوالے سے ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گا دونوں علماء مدحت کی بات کو مکمل کر لیں اور پھر چہلم کے حوالے سے. آیت تطہیر تو آپ نے جیسے خود فرمایا کہ اتنے نکات ہیں اس میں. امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے میں دونوں شخصیات سے کہوں گا کہ اس پروگرام کی حد تک آپ مکمل فرما دیں تاکہ بعد میں پھر ہم چہلم کی بات کریں. جی فرمائیے. جی وہ ویسے میں اشارہ کر رہا تھا کہ خود انما جو ہے کلمہ حسر ہے، تو جو خود مد اور ثنا کو تعریف میں آتا ہے، یعنی جب آپ کسی کے لیے تخصیص کر دیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں کسی شے کو، تو وہ خود اس بات کی دلیل ہے. ایک پہلو جو عرض کر دوں چلیں اب آیت تطہیر کے حوالے سے، چونکہ آپ کے سوال میں بھی اور میں بھی گزارشات اسی. دیکھیں اس میں خدا نے رجس کو دور کرنے اور یا دور رکھنے، آپ جو بھی ترجمہ کریں یہ تو طے ہے نا کہ یہ فضیلت ہے. تو فضیلت کا معنی ہے کہ رجس جو ہے وہ اللہ تقویناً یعنی ان کے باطن کو پاک کر رہا ہے،
تو اس باطن کے پاک ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کا کوئی فعل رضائے خدا کے مخالف نہ ہو. بالکل صحیح. اگر رضائے خدا کے مخالف ہوگا تو وہ جو طہارت کا اعلان ہوا ہے اس سے سازگار نہیں ہوگا. تو میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ ہم یہ جو خطائے اجتہادی کی اصطلاح ہے باقی لوگوں کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, اہل بیت کے لیے وہ بھی نہیں کی جا سکتی. بالکل صحیح. ان کا جو فعل ہے وہ مطابق ارادہ حق ہے, بالکل وہ مطابق رضائے حق ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سید الشہداء کے معاملے میں الحمدللہ محبین حسین تو ظاہر ہے سید الشہداء کے حوالے سے سوچتے بھی نہیں, لیکن اگر اس نواسب و خوارج یا کچھ لوگوں کے لیے اگر جہالت میں کہوں, اگر ان کے لیے کوئی گنجائش رکھوں, وہ اگر اس طرف یزید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو واقعاً انہیں اس آیت مجیدہ پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ جس سید الشہداء کی طہارت و پاکیزگی اور رضائے خدا کے مطابق ان کے عمل ہونے کا اعلان پروردگار نے کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کام کریں کہ جو رضائے خدا کے مخالف ہو, جو رضائے خدا کے مطابق نہ ہو. تو میں ایک معنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کا کربلا میں آنا اور یزید کے حوالے سے جو موقف ہے یہ موقف عین حق ہے, مطابق حق ہے. اور سید الشہداء نے جو کہا ہے یزید کے بارے میں وہ ہمیں کسی تاریخ اور کسی ایسی حدیث کی طرف بھی جو سرکار کی طرف منسوب کر دی گئی اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سید الشہداء کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث یا کوئی ایسا مثبت پہلو یزید میں موجود ہوتا تو کیا فرزند رسول, کیا مصداق آیہ تطہیر اس آیا کے مفاد کے خلاف اور ایسا فعل انجام دیتا جو رضائے سرکار دو عالم کے خلاف ہو. تو خود سید الشہداء کے عمل کی پاکیزگی اور اس قیام سید الشہداء پر کی طہارت کو بیان کر رہا ہے اور اس عمل کو امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ عمل بنا رہا ہے. یہ تو ایک پہلو عرض ہو گیا. اب آپ نے جو سوال فرمایا تھا کہ چہلم کے حوالے سے اور خاص طور پر دیکھیے میرے ذہن میں جب آپ فرما رہے تھے تو ایک روایت آئی اور وہ بھی اس چہلوں میں سید الشہداء کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے جو میں نے شیعہ اور اہل سنت دونوں منابع میں دیکھی ہے, دونوں کتب میں موجود ہے جنہوں نے سید الشہداء کے شہادت کے وہ تمام واقعات کا درج کیا ہے, نقل کیا ہے, جیسا کہ السوائق المحرقہ میں بھی اشارہ ہے, باقی کتب میں بھی. تو ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے عابدی صاحب اس حوالے سے کہ اس کائنات میں سید الشہداء کی شہادت کا ایک تکوینی یعنی اس ہستی میں اثر ہوا ہے, ایک تو ان افراد پہ اثر ہوا ہے نا جن تک یہ خبر پہنچی, ایک یہ ہے کہ اس ہستی میں کیا اثر ہوا. تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اور دوسرے افراد نے بھی نقل کیا کہ سرخاندی کا چلنا روز عاشور اور یہ آسمان پر جو افق پر جو غروب کے وقت سرخی آتی ہے کہتے ہیں یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی. اسی طرح خون کی بارش کا ہونا اور ایک اہم پہلو کہ 40 دن جو پتھر اٹھایا جاتا تھا وہ خون ابلتا تھا. تو گویا اس کا معنی ہے کہ 40 دن اللہ کا غضب اس امت پر جس نے سید الشہداء کے شہادت کا سبب بنے ہیں یا وہ افراد اللہ ان پہ غضبناک تھا. اور اللہ اس عمل سے ایک معنی میں سید الشہداء کی شہادت کے اس 40 دن خون ابلنا یہ اللہ کا تکوینی اثر ہے, ایسا اثر ہے جس کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا گیا کہ یہ غم کتنا عظیم ہے. اور ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا غضب اس امت پر جو اس غضب کا سبب بنے ہیں ان کو شامل ہو جاتا ہے. لعنت کا یہی معنی ہے, لعنت کا معنی گالی نہیں ہے, لعنت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. تو چہلوں میں سید الشہداء دو پہلو رکھتا ہے, جہاں اس غم حسین میں ہم محبت حسین میں آئے مودت کے مصداق بنتے ہیں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں, وہیں پر قاتلان حسین سے اظہار نفرت کر کے, نفرین کر کے, ان سے بیزاری کر کے, ان سے اعلان لا تعلقی کر کے ہم اپنے آپ کو سید الشہداء کے ذریعے سرکار دو عالم کے قریب کرتے ہیں. بے شک بے شک. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب, سوالات تو ظاہر ہے امام حسین سے متعلق پروگرام میں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی جو قبلہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب نے بیان کیا غم کی کیفیت, تو میرا سوال بھی پھر اسی طرف مڑ گیا کہ یہ جو غم کی کیفیت ہے کائنات میں اور پھر شخصیات پر, اور لیکن مجھے تو پھر کائنات کی سب سے بڑی شخصیت یاد آتے ہیں
کہ خود غم کی کیفیت رسول اللہ پر کیسی تھی. آپ کی شہادت سے پہلے جب آپ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے تھے، ظاہر ہے امام حسین کی شہادت تو رسول اللہ کی وصال کے بعد ہی ہوئی، 50 سال بعد ہوئی، لیکن آپ اپنی زندگی میں ذکر کرتے تھے. اس وقت آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، سب تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر خاص طور پر جب شہادت ہوئی تو پھر کس طرح حضرت ام سلمہ کے خواب میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آپ تشریف لائے، وہ کیفیت بھی تھوڑی بیان کر دیجئے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ناظرین تک منتقل ہو جائے کہ کیا غم کا دن اور کیا غم کی کیفیت ہے ان دنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ عبدی صاحب، امام علی مقام کی جو بھی پہلو آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ پہلو پیش نظر رہتا ہے کہ حسین و منی وانا من حسین. بے شک، کوئی شک. سب نے سنا ہے بادشاہ مشرقین سے، مجھ سے میرا حسین ہے، میں ہوں حسین سے. واہ واہ. اور جہاں تک امام علی مقام امام حسین پاک کے غم کی بات ہے تو جس کو امام حسین کا غم نہیں ہے، یہاں کچھ لوگوں نے لکھا ہے اس کو اپنے ایمان کا غم کرنا چاہیے. بے شک، بالکل. اس کو اب امام حسین پاک کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے. اس طرح دیکھیں نا آیت تطہیر میں وہ حضور کے مساوی ہیں، تو حضور کا یہ کہنا مثال کے طور پہ یہاں لوگ ان چیزوں کو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، خطیبانہ جملے سمجھتے ہیں کہ حضور کا یہ کہنا، اور جس طرح رہتے کہ ڈاکٹر تعلق عالی صاحب نے بیان کیا ہے کہ حسین مجھ سے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کا مطلب ہے حسین کے جلوے میں رسول کا جلوہ، حسین کے علم میں رسول کا علم، حسین کی گفتار میں رسول کی گفتار، حسین کی رفتار میں رسول کی رفتار، حسین کی نماز میں رسول کی نماز، حسین کی عبادت میں رسول کی عبادت، حسین کی سخاوت میں رسول اللہ کی سخاوت. اس طرح حسین کا غم رسول اللہ کا غم ہے. بے شک، بالکل. جب حضور کی شہادت ہے تو حضور کا غم ہے. جب حضور کا غم ہے تو کتنی بے وقوف وہ کمپنی ہے جس کو رسول کا غم نہیں. وہ کون سا مومن ہے جو رسول کے غم میں غمگین نہیں ہو. رہ گئی بات غم ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب سی باتیں ہیں. یہ اس 14ویں صدی میں بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ یہی ہے نا کہ رجس جو ہے وہ ان سے دور ہے ہی ہے. صحیح بات. وہ رجس ہی ہے، وہ دور ہے ہی ہے. لیکن اب قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے آسمان روتا ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد زمین روتی ہے آسمان روتا ہے. اب حضور سے بڑھ کے کون ہے جس کے جانے پہ زمین آسمان روئیں؟ تو جس کی شہادت رسول کی شہادت ہے اس پہ زمین و آسمان کا رونا. اب ان روایات کی حیثیت کو کبھی صاحب سے خود پوچھ لیں، ان پہ اب کوئی بات کرے کیا ہوتا ہے. یہ تو قرآن کی آپ نے بڑی معروف آیت پڑھی. جی معروف آیت ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. اب یہ باقی لوگوں پہ کسی کا کوئی مولوی مر جائے تو یاد آتی ہے بڑا نیک تھا اس پہ زمین روتی ہے، بڑا نمازی تھا اس پہ زمین روتی ہے، بڑا دیندار تھا اس پہ نمازی، اس پہ زمین روتی ہے آسمان روتی ہے. حسین سے بڑا نمازی کون؟ حسین سے بڑا دیندار کون؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کہا مولویو دیندار نہ کہو، دین است حسین. حسین خود دین ہے، وہ خود دین ہے. دین پہ زمین آسمان نہیں روتے. پھر آپ دیکھیں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کا ان کا شہزادہ گم ہوا. اب یہ سوگ اور غم کو ایک ہی بنایا جاتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. سوگ کے 3 دن ہوتے ہیں، سوگ اور شے غم اور سے. تو کیا جناب یعقوب علیہ السلام 3 دن روئے تھے؟ یعقوب علیہ السلام 3 دن روئے تھے؟ بیٹا تو گم ہوا تو 3 دن کے بعد پھر نبی کو مشورہ دینا چاہیے تھا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 14ویں صدی کے حالات یزیدی وہاں ہوتے تو شاید ان کو بھی مشورہ دیتے، لیکن قرآن نے بیان کیا نہیں، 3 دن نہیں روئے.
جب تک یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ملے نہیں وہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. اب امام حسین پاک کے لیے اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ جناب یعقوب علیہ السلام سے ملنے تک کا ثابت ہے. اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں, کچھ حضرات کو چاہیے خود بھی دیکھیں یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک روتے رہے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ کتنا عرصہ, غم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی. جناب ابو طالب کا وصال ہوا, جناب امی جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 3 دن تک غم منایا؟ حضور نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا. عام الحزن رکھا گیا اس پورے سال کا, یعنی غم کا سال, غم کا سال رکھا. حضور نے غم منایا. پھر امام علی مقام کی, اب جیسے آئے ستہ کہ مسلم شریف کی روایت, حضور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سیدہ ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی اور حضور نبی پاک علیہ, بلکہ یہ تو بعد کی بات ہے, امام علی مقام کی ولادت کے وقت ہی حضور جہاں خوشی منائی وہاں حضور نے آنسو بہائے امام علی مقام کہ جس کو یہ میرا بیٹا ہے جس کو شہید کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد کی روایات کو آپ دیکھیں, کیونکہ جہاں وقت کے اختصار کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور قبلہ قمی صاحب نے باتیں ایسی چھیڑی ہیں کہ ان کو کس کو چھیڑا جائے کس کو چھوڑا جائے. حسین حسین ہے, بس اس بات اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہے, حسین حسین ہی ہے. اب آپ اس پہ دیکھیں, ہمیں بریک لینا ہے, بریک کے بعد پھر اختتامی سیشن ہوگا, اس میں کچھ چہلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. چہلم امام حسین علیہ السلام کا پروگرام. ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موجود ہیں, جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب اور فہر عباس ہمارے بہترین سوز خان, اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب, ہمارا آخری سیگمنٹ, اور پوری دنیا میں چہلم امام حسین منایا جا رہا ہے. کربلا میں اگر پچھلے 10, 15, 20 سال دیکھیں تو 1.5 کروڑ, 2 کروڑ, 2.5 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ, یعنی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عراق میں, باقی امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور جاپان سے لے کے اور ساؤتھ افریقہ تک کروڑوں لوگ اس وقت روڈز پہ ہیں, امام بارگاہوں میں ہیں, مسجدوں میں ہیں, محافل کی جگہوں پر ہیں. بہت بڑا خراج تحسین ہے امام حسین علیہ السلام کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے منابع میں یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایک حدیث ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت کے واسطے سے سرکار دو عالم تک پہنچتی ہے کہ رسالت امام نے فرمایا ان للحسین حرارۃ فی قلوب المومنین, کہ اللہ نے سید الشہداء کی نسبت مومنین کے قلوب میں, میں معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مومنین کے قلوب کا ہے, شیعہ سنی نہیں, یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا, فرمایا ان للحسین حرارۃ فی قلوب المومنین, سبحان کہ جس اللہ, قلب میں ایمان ہے اس میں سید الشہداء کی نسبت ایک حرارت ہے, ایک گرمی ہے, ایک ایسی جاذبیت ہے کہ جیسے ہی وہ سید الشہداء کی طرف مخاطب ہوگا اس کا دل کھینچا چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دل میں ایمان ہو. شاید ایمان کا ایک مصداق یہ ہو کہ جو سرکار دو عالم کی نسبت خالص ہوگا, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت خالص نہ ہو, اس کے دل میں ان کی نسبت جاذبیت نہ ہو, ان کی نسبت غم کی کیفیت نہ ہو, ان کے ذکر کو سن کر وہ ایک قلبی راحت محسوس نہ کرے کہ جس کے ذکر کو سید الانبیاء سنتے ہیں. اور احادیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. دیکھیں یہی جو حسین و منی وانا من حسین, جامع ترمذی میں اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور علماء فرماتے ہیں وہ دعائیہ جملہ ہے, احب اللہ من احب حسینہ, اے میرے خدا تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے. ہمارے ایک عالم دین علامہ ذیشان الجوادی کہتے ہیں دیکھیں اس جملے کی عظمت کو محسوس کریں, اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے. اس کا معنی جو محب حسین بنتا ہے خدا اس کا محب بنتا ہے. تو یہ محبت کیوں ہے؟
اس محبت کو محبت مقصد بعثت سرکار دو عالم میں دیکھنا چاہیے. یعنی پروردگار نے تقویناً یہ طے کیا ہے کہ انسانیت اس حقیقت اور روح دین کی طرف پلٹے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بھی ہے ولو کرہ الکافرون بھی ہے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ اس آیت کا مصداق اور اس عالمی حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ آج اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا اس کو اربعین حسینی اور سید الشہداء کی شخصیت اور جو کچھ آپ کا کربلا میں کردار تھا اپنے مخالفین کے ساتھ ایون وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر حقیقت اور روح دین کو کسی ایک دن میں کسی ایک شخصیت میں جلوہ گر دیکھنا ہے تو وہ سید الشہداء ہے. تو یقیناً یہ اسلام حقیقی یہ دین حقیقی کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنے گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دین میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ دین حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک. میرا یہ نقطہ نظر ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ تفریق جو عالم اسلام میں ہے شیعہ سنی کی اگرچہ یہ باقی رہے گی فقہی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے لیکن عملی اعتبار سے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا میں دو تفریق رہ جائیں گی یا یزیدی یا حسینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب بہت ہی خوبصورت پرتاثیر اور پرمعرفت اور زوردار خطابات یعنی آپ نے جو آپ کے بیانات تھے آج اور واقعاً ایمان کو تازہ کرنے والے تھے. میں چاہ رہا ہوں اب آخر میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی بڑی مشہور روایت بیان کر دیجئے جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ چہلم منانا یہ براہ راست سنت صحابہ بھی ہے یعنی صحابہ کی روش بھی ہے. حضور کے بہت ہی وفادار پاک باز اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر انصاری حضرت جابر بن عبداللہ انصاری چہلم کے دن قبر حسین پہ پہنچے. وہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابدی صاحب قبلہ یہ آپ نے روایت تو بالکل ذکر فرما دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام علیہ السلام کی یہ اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہے. اور خود قافلہ سیران کا قافلہ بھی ایک روایت کے مطابق اسی دن پہنچا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت سید سجاد علیہ السلام امام علی مقام امام حسین. تو امام علی مقام اصل اس میں چاہے بات یہ ہے کہ لفظ چہلم ہو یا نہ ہو بات یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے لیے ویسے تو سارے دن ہی امام علی مقام جی بے شک کوئی شک. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ باقی ساری دنیا کے چہلم ہو تو ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کے شہزادے کا چہلم ہو تو کوئی بات ایسی نہیں. جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے اور جابر بن عبداللہ انصاری کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. بے شک. جب رسول اللہ کے جلووں کو جابر بن عبداللہ انصاری بیان کریں تو وہ قابل قبول ہیں تو امام علی مقام علیہ السلام کے لیے جب وہ چہلم منائیں تو یہ بھی قابل قبول ہونا چاہیے. ایک طرف کی ان کی روایات عظم اور دوسری طرف کی صحیح بات خراب ہونا یہ ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے. بے ایمانی کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک بندے کی ایک روایت تو وہ ایک بندے نے مفتی اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو رسول اللہ کی اولاد سے پیار والے ہیں یاد آتے رہتے ہیں. جی انہوں نے ایک جملہ بہت بڑی کہ شخصیت ذوالقرنین المواہب میں ہم میلاد تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ذوالقرنین المواہب کی یہ روایت یاد نہیں آتی محمد النبی اخی و ساری. ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضور مولا علی نے فرمایا حضور میرے سسر بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں. اب جابر بن عبداللہ کی رسول اللہ کے حسن کی روایات یاد ہیں تو قبر حسین پہ جانا امام علی مقام کی قبر مبارک پہ جانا یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے. یہ بھی انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام علی مقام یا بعض لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کو لے آتی ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. کہاں رسول اللہ کے قدموں کا سوار کہاں نبی کے جگر کا ٹکڑا اور کہاں وہ پلید جو عیسائیوں کا پوتا ہے جو عیسائیوں کا دوتا ہے وہ اس کو. اور دیکھیں نا ایک طرف کو خیال رہنا چاہیے کہاں
اس کی ماں عیسائی ہے، یزید کی ماں. کہاں تقابل امام علی مقام کے ساتھ کیا جاتا ہے قبلہ کو میثاق؟ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوتی ہے، کچھ بات کرنے کی ہوتی ہے کہ امام علی مقام رسول اللہ کا شہزادہ، رسول اللہ کے کندھوں کا سوار، رسول اللہ کا لخت جگر، نماز میں سجدے جس کے لیے رسول اللہ لمبے کر دیں، ایک طرف وہ اور ایک طرف یزید. کہاں مقابلہ کیا جاتا ہے؟ رسول امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ اور اس کی ماں عیسائی. کہاں تقابل ہے؟ اس کا ذکر. اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس نے صرف امام حسین پاک کا دشمن نہیں تھا. جن کو یہ یاد رہتے ہیں ان کو ایک روایت اور بھی ذہن میں ہونی چاہیے. مدارج النبوہ میں شیخ محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے سیدہ عائشہ کو پیغام نکاح بھیجا. حسین کے غم میں یہ روایت، دشمنی میں یہ روایت بھی بھول جاتے ہو. سیدہ عائشہ کو پیغام نکاح بھیجا. قرآن جن کو کہتے ہیں نبی کی ماں، ایمان والوں کی ماں ہے، ان کو پیغام نکاح بھیجا، پھر بھی یزید مومن ہے. تو اس طرح امام علی مقام علیہ السلام کا غم رسول اللہ کا غم ہے. اب یہاں دیکھیں مستدرک للحاکم کے اندر روایات، اور حاکم اس محدث کو کہتے ہیں جس کو ساری روایات یاد ہیں. بالکل، یعنی یہ محدث سے اوپر حافظ ہے، حافظ سے اوپر والے کو حاکم کہا جاتا ہے. واہ واہ. یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تو حاکم مستدرک للحاکم. امام حاکم نے ان روایت کو لکھا کہ امام علی مقام کے غم میں آسمان رویا، زمین روئی، بے شک، جن روئے، انسان روئے، پتھروں سے خون برسا. حیران کن بات ہے، جن تو وہ مخلوق ہو کے امام علی مقام کے اور انسان اس دن جو ہے مغموم نوموں کے رکھنے والے ہیں، رسول اللہ کی غلامی کا غم بھی بھرنے والے ہیں، وہ کیسے غم نہیں منائیں گے. بہت شکر گزار ہیں مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب آپ کے، مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب آپ کے. کتنا بھرپور پروگرام ہوا اور کیا خوبصورت فضائل بیان ہوئے، اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کتنی مستند پر معرفت گفتگو ہوئی. خداوند قدوس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق عطا فرمائے، اس کو جاری رکھے. اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات وہی ہیں کہ جو رسول اللہ کی تھی، بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات کی بقا کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. ہم انشاءاللہ حسین کا غم مناتے رہیں گے، چہلم امام مناتے رہیں گے، اور اصلی سچے حق والے اسلام کی تعلیمات کی اتباع کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے اجازت لینے کا وقت ہے. ناظرین کے ساتھ آخر میں فخر عباس سے کہوں گا کہ ہمیں کوئی کلام سنائیں امام حسین علیہ السلام کی مدح میں. وہ در حسین کا ہے فرشتے جھکتے ہیں جس پر، وہ در حسین کا ہے نبی ہیں جس کے سلامی، وہ در حسین کا ہے. ملایا خاک میں اس نے سر غرور یزید، ملایا خاک میں اس نے سر غرور یزید. جو سر بلند ہے کٹ کر وہ سر حسین کا ہے، فرشتے جھکتے ہیں جس پر وہ در حسین کا ہے. چلایا تیر تبسم شکیب اصغر نے، چلایا تیر تبسم شکیب اصغر نے. ہے 6 مہینوں کا لیکن پسر حسین کا ہے، وہ در حسین کا ہے. پدر ہے ناف سے پیمبر بطول مادر ہے،
مادر ہے نفس پیمبر بطول مادر ہیں حسب نسب ہے یہ کس کا مگر حسین کا ہے وہ در حسین کا ہے مولا ہوتی نہ کربل نہ خاک خاک شفا مولا ہوتی نہ کربل نہ خاک خاک شفا قسم خدا کی یہ سارا ہنر حسین کا ہے وہ در حسین کا ہے اسی لیے تو سرے بزم داد پائی ہے اسی لیے تو سرے بزم داد پائی ہے ہر ایک لفظ میں عاشق اثر حسین کا ہے